खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। अगले माह निगरान हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद 60 या 90 दिन में इलेक्शन होंगे और मवाजना होगा गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी का उससे पहले की हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी का। इस 1.5 साल के दौरान PDM की हुकूमत ने डैमेज कंट्रोल किया, मुल्क को मुआशी चैलेंजेस से निकालने के लिए अपना किरदार अदा किया। IMF की डील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारूदी सुरंगें लगा के सबुटाज कर चुकी थी उसको रिवाइव किया और अब अवाम यकीनन मुश्किल फैसले किए, महंगाई हुई, अपनी सियासत को भी दाव पे लगाया, लेकिन मवाजना बनेगा नून लीग की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। PTI की गवर्नमेंट ने गुज़श्ता जो भी उन्होंने 4.25 साल लगाए उसमें $50 अरब के नए कर्जे लिए। इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क के जो खारजा अमूर हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं, उनको बेहद नुकसान भी पहुंचाया। हम डैमेज कंट्रोल ये गवर्नमेंट करती रही और अब जबकि इलेक्शन मोड में दाखिल होने वाली है पूरी कौम, तो यकीनन ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी और बताया जाएगा कि आगे की जो डायरेक्शन है कि मिलकर अगर वो इस चीज़ को लेके चलेंगे इन मुआशी पॉलिसियों को, तो पाकिस्तान में यकीनन इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ जो गुज़श्ता हुकूमत है उसने पाकिस्तान के दिफाई हवाले से जो फैसले किए, जो कुछ ऐसे शरपसंद और कालदम अनासर के साथ मुज़ाकरात किए जिसका खमियाजा हम आज दोबारा एक बार फिर भुगत रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, हमारे जवानों को, ऑफिसर्स को शहीद किया जा रहा है और हम जैसे पहले भी बात करते आए हैं कि जो साथ हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, उसकी सरजमीन किसी तौर पर भी सेफ नहीं है या पाकिस्तान के या दीगर ममालिक के लिए इस्तेमाल हो रही है उन शरपसंद अनासर की वजह से। और इन्हीं बातों का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वजीर दिफा हैं उन्होंने भी किया। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक अफवाज को हमेशा हर किस्म के खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे क्योंकि अब इलेक्शन मोड स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सी बातें की जाएंगी, लोगों की ब्रेन वॉशिंग की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन लोगों ने यह देखना है कि पाकिस्तान को आगे कौन लेके जा सकता है और पाकिस्तान को दोबारा तारीकियों में धकेलने का जो एक बेड़ा है वो किसने उठा रखा है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शब्बीर साहब, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर बहरामैन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। आमिर गौरी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर साहब थैंक यू सो मच। इससे पहले गुफ्तगू को आगाज़ करें, आपको आज के हवाले से और जो गवर्नमेंट का एक व्यू पॉइंट है उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत मुआशी इस्तेकाम देकर जा रहे हैं। 14 माह में 3900 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार की। PTI हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचाया। अगर इमरान खान साहब के 14 माह गवर्नमेंट के पहले 14 माह उसके साथ इसका तकाबली जायजा लिया जाए तो मुल्क का ये हाल था कि चीनी खत्म, चीनी महंगी, आटा खत्म, आटा महंगा, गैस खत्म, गैस महंगी, बिजली खत्म, बिजली महंगी। खवातीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर अंगूठे पे लाइन लगाकर 1 किलो चीनी रमजान में खरीदती थी। दूसरों को चोर कहने वाला, मईशत तबाह करने वाला, नौजवान का रोजगार छीनने वाला, लोड शेडिंग वापस लाने वाला, दहशत गर्दी वापस लाने वाला, मुल्क में के अंदर महंगाई करने वाला, मुल्क को डिफॉल्ट करने वाला आज बाल्टी डब्बा और कनस्तर डाल के अदालत जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि इत्तेहादी हुकूमत ने इंतहाई कम वक्त में मुल्क को इस्तेहकाम दिया। उन्होंने कहा, मुआशी इस्तेहकाम से आम आदमी की जिंदगी आसान होगी। वज़ीर इत्तलात कहती हैं, मौजूदा हुकूमत के दौर में हर शोबा तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे 14 माह मुकम्मल होने जा रहे हैं। कोalition गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम देना, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना, और उसके जो असरात हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। माशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान इंशाअल्लाह आवाम को देकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा शहरी और देहाई इलाकों में तरक्की की जो फ़र्क है उसको मसावी कर दिया। 14 माह में रावल चौक फ्लाईओवर, उसके बाद मार्गला एवेन्यू, उसके बाद इंटरचेंज जो 7th एवेन्यू का है, उसके बाद जो कैप्टन कर्नल शेर खान एवेन्यू, और ये वो हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने जो कामयाबियां 14 माह में हासिल की, PTI 4 साल में हासिल न कर सकी। उन्होंने कहा, मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात निगरान सेटअप के तहत होंगे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آپ حضرات کی اجازت سے اگر سینیٹر کامران صاحب سے, کیونکہ دور بیٹھے, ان سے آغاز کروں. سینیٹر صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ وہ نااہل کیوں نہیں ہو رہے ابھی تک؟ وجہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمزوری جو ہے وہ ہمارے پارٹ پہ ہے. سب سے جو اہم واقعہ لے لیں, یہ 9 مئی والا, 9 اور 10 مئی والا. اس میں 200 مقامات پہ یہ جو حرکت کی گئی 200 مقامات پہ ہوئی, اور یہ سسٹمیٹکلی جو ہے نا, یہ پوری پارٹی ان کی انوالو تھی. اور خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی اور نے کیا ہوتا شاید ابھی تک جو ہے نا اس کو جو ہے اس پہ تباہی آ گئی. آپ کے پارٹ پہ کیا کمزوری ہے سر؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی پروسیکیوشن میں کمزوری ہے, اور اس میں کورٹ کے پارٹ پہ کمزوری ہے. گورنمنٹ میں جو ہے نا پروسیکیوشن کی اب تک یہ کیسز جو ہے نا ان کو آ جانا چاہیے تھا, کورٹس میں آ جانا چاہیے تھا. کورٹس کے پارٹ پہ یہ کمزوری آئی کہ اس طرح کے واقعے میں جس میں 200 سے زائد مقامات پہ یہ حرکت ہوئی ہے اور 2 دنوں کے اندر ہوئی ہے, اس میں کورٹ کو سو موٹو لے کے اور اس کو جو ایسے ٹریک پہ ڈال دینا چاہیے تھا کہ جہاں پہ جو ہے اب تک فیصلے آ جانے چاہیے تھے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. کیا آپ نے یہ نگران حکومت کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اب اس پہ کوئی کام تیز کرے اور کوشش کرے کہ پروسیکیوشن جلد سے جلد عدالت سے ان کو سزا دلوائیں, اگر ہے تو؟ اگر تو صرف چھوڑ دیا تو دیکھیے, اگر تو جرم ہوا ہے, ٹھیک, 2 باتیں ہو سکتی, یا تو جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور اگر جرم آپ کو قانون کے مطابق 14 دن میں تفتیش کورٹ میں آ کے اس کے بعد آپ کو اس کو جو ہے فاسٹ ٹریک پہ ان کو جو ہے فارغ کر دینا چاہیے تھا, ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہتا کہ کس کو فارغ کرنا چاہیے تھا کس کو نہیں, مگر جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جانا چاہیے تھا. مگر میں واپس آتا ہوں سر آپ کی جانب. شبیر عثمانی صاحب, آپ کا مقابلہ اگلے الیکشن میں کس جماعت سے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہوگا, دہشت گردی سے ہوگا, لا قانونیت سے ہوگا. ان چیزوں سے مقابلہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ. تو ان چیزوں سے مقابلہ ہوگا. باقی تو میدان میں ہیں ہم انشاءاللہ. الیکشن اپنی تاریخ پہ ہوں گے. سینیٹر صاحب سے سوال پوچھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ایک طرف آپ کو بھرپور یقین ہے کہ قانون شکنی اتنی بڑی کی گئی ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ سیاست میں ان کی جگہ نہ رہے, تو اگر آپ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں پھر بھی اگر ان کو ایک فری رن ملتا ہے الیکشن میں تو اگین وہ عوام کی برین واشنگ کر سکتے ہیں؟ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. ہم بالکل الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, اور ہم جلد الیکشن چاہتے ہیں. جو بھی الیکشن کمیشن ڈیٹ دیتا ہے اس پہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. ہم ایک دن کے لیے بھی الیکشن کو ڈیلے 9 مئی کی سوچ ختم نہیں ہوئی نا. اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں اور وہ 9 مئی کی سوچ کو دوبارہ سے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کس سے شکوہ کریں گے؟ نہیں, 9 مئی کی سوچ کو ختم کرنا ہوگا. وہ کون کرے گا؟ وہ قانون انشاءاللہ اپنا راستہ اپنائے گا. لیکن سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی قانون تو مطلب سلو ہو گیا, یا آپ لوگوں کی وجہ سے سلو ہو گیا؟ نہیں, ہماری وجہ سے سلو تو نہیں ہوا, لیکن قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ. قانون اتنا کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے, قانون میں کوئی کمزوریاں ہیں بنیادی طور پہ, لیکن قانون اپنا راستہ لے گا اور انشاءاللہ قانون کے مطابق سزا ضرور ملے گی. ویری رائٹ. سینیٹر تنگی صاحب, اب معاملہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے کہا کہ نگران حکومت آئے گی, وہ کوئی اس قسم کے چیزوں کو تیز کرے گی, فیصلے کی طرف جانے کی کوشش کرے گی, عدالت سے بار بار درخواست کرے گی, تو کیا اس کی وجہ یہ کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا نیگیٹو پولیٹیکل فال آؤٹ ہو اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سٹینڈ ہے کہ ہم نہ پارٹیز کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کسی کے مائنس پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن او پولیٹیکل پارٹیز ہو یا او پولیٹیکل لیڈر ہو. لیکن اس وقت جو عمران نے جو رول پلے کیا ہے 9 اور 10 مئی میں سمجھتا ہوں, میں ایک بات کی جو کامران مرتضیٰ صاحب ہے میرے کولیگ ہے, میں اس کی ایک بات سے متفق ہوں کہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج یہ نوبت نہ ہوتی, ان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی نہیں, جو میں اس سے تو یہ امپریشن مل رہا ہے نا کہ کوئی ابھی بھی ہے جو انہیں بچا رہا ہے. دیکھیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ کون بچا رہے کون نہیں بچا رہے, لیکن میں اس بات سے متفق ہوں کہ اگر کوئی اور ہوتا
یا کوئی اور یہ کام کرتا, کوئی اور پارٹی لیڈر یہ کام کرتا, تو اور بہت کچھ ہو جاتا. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ ان پہ اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا جس طرح دیکھیں میں تو قانون کا طالب علم نہیں ہوں, وہ تو کامران مرتضیٰ صاحب ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران اور ان کے ان ساتھیوں کے جس نے پاکستان کی ڈگنیٹی پہ وار کیا ہے, جس نے اپاجی پاکستان کے شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے, جس نے پوری دنیا میں اپاجی پاکستان ISI پہ الزامات لگا کے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں. اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ سیاسی بن کر اپنی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی بنا کر سامنے آتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے, لیکن اگر آپ دہشتگرد تنظیم کے گروہ کے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے بہت مشکل فیصلے کیے, اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. پاکستان کو ایز اے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کام کیا, محنت کی, پارٹی کو ٹائم نہیں دیا, لیکن ساتھ ساتھ عمران کے 9 مئی کے واقعات کو عمران کو اور اس کے ساتھیوں کو سزا بھی ملنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک. غوری صاحب, PTI crumbled like a pack of cards, اور لیکن اس کے ساتھ جب یہ سینیٹر صاحب کی میں جو بات یہ کر رہے ہیں تو کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ یا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی جو مرضی وہ کریں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اور برین واشنگ کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں. اس صورت میں شہزاد, ایک تو مجھے نا حیرانی ہوتی ہے کہ جس وقت سرکار کے اندر شامل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. بھائی کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, فیڈرل حکومت نے نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب کراچی میں کہیں حملے ہوئے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کی ذمہ داری تھی. پنجاب کے اندر جو ہوا ہے اس کا مطلب پنجاب کی حکومت کی ذمہ داری تھی. KP کے اندر جو کچھ ہوا ہے مطلب قلعے کے سامنے اور باقی جگہوں پہ تو KP کی حکومت کی ذمہ داری تھی. 4 سزا تو نہیں ہوا, لیکن جو مالاکنڈ میں ہوا ہے, جو چکدرے میں ہوا ہے, یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ شہباز شریف کی طرف نہیں دیکھ سکتے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تو ان کا کام نہیں ہے. اس کا مطلب سارے صوبے جو ہیں ان کے اندر کہیں کسی میں کیپیسٹی نہیں تھی کہ کسی آدمی کو پکڑیں. بندے تو پکڑ کے بند کیے ہوئے انہوں نے, لیکن جب یہ کہہ رہے تھے میٹنگز کے اندر کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ اس کے پلانرز کون ہیں, اس کے ایگزیکیوٹر کون ہے, سپورٹر کون ہے. دیکھیں ادارے نے تو نیگلیجنس کی بیس کے اوپر ہائیسٹ لیول کے اوپر ایکشن لیا, اپنے بندے فارغ کر کے. انہوں نے بال نہیں, فٹ بال ان کی کورٹ میں پھینکا ہوا ہے کہ بھائی سیاسی آدمی سے آپ نے نمٹنا ہے. اب اس حکومت کے وزیر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک. بھائی عدلیہ میں تو آپ گئے ہی نہیں ابھی. کہاں پہ آپ نے FIR کٹائی ہیں اس کیس میں عمران خان کے خلاف؟ وہ تو ابھی توشہ خانہ بھگت رہا ہے, وہ تو ابھی عدت کے کیس بھگت رہا ہے, وہ تو کیس بھگت رہا ہے مطلب فورن فنڈنگ کے. وہ بھی کافی تھے اگر آپ نے ایکشن لینا ہوتا. تو اگر مجھے اس طرح لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں جس وقت یہ مطلب تو لیس دین 4 ویکس رہ گئے ہیں, جس وقت یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے گی, لیکوڈیٹ ہو جائیں گی حکومتیں, تو جو نئی حکومت ہے اس کا کام تو گورننس نہیں ہے, اس کا کام تو الیکشن کروانا ہے. اور اس میں خدا نہ خواستہ اگر پچھلی دفعہ کی طرح بارشیں زیادہ ہو گئیں, سندھ آدھا ڈوب گیا, بلوچستان آدھا ڈوب گیا, پانی نکلتا نہیں ہے وہاں سے, 2 مہینے کھڑا رہے گا, تو پھر یہ بہانے ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ سارا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں ڈیلے نہیں کرانا. میں کہہ رہا ہوں الیکشن ڈیلے نہ ہو, یہ ایشو نہیں ہے. جب عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوگا, ان کا مقابلہ اپنے آپ سے بھی ہونا ہے. میں بتا رہا ہوں ان کی پارٹی کے اندر جو ہے ابھی یہ پوری طرح ایک گرپ نہیں ہے کہ کون الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے نا. لیڈر اگر واپس نہیں آتا تو پھر کون اس کو لیڈ کرے گا, ان کو سروں کو پتا ہے. ایک چیز کہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور اس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو انہوں نے کوششیں کی اس سے ایک ڈائریکشن ملی, مشکل فیصلے کیے, سیاست کو داؤ پہ لگایا. اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ اس 1.5 سال کے دوران آپ نے مل کر اگر اتنے اچھے فیصلے کر لیے ہیں اور مشکل حالات سے ملک کو نکالنے کی کوشش کی ہے, سو اس کے بعد آپ مل کے ایسی ایفرٹس کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پہ وائی آر دے شائنگ اوے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی آگے کوئی کولیشن گورنمنٹ ہو سکتی ہے, جو کانفیڈنس دینا ہے عام لوگوں کو یا بزنس کمیونٹی کو؟ شہزاد کولیشن جو ہے نا وہ تو اٹ ول ویدر اوے ان نیکسٹ فیو ویکس. اس وجہ سے ساری پارٹیز جو ہیں ان کا اپنا اپنا سٹیک ہے, جو بھی پولیٹیکل کیک ہے اس کے اندر. ہمیں پتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ویری اسٹرانگلی سٹنگ ان سندھ, اور اب تو انہوں نے کراچی کے اندر بھی جو اپنی پرفارمنس دکھائی ہے. ہمیں پتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ PMLN ریگین کرنے کی کوشش کرے گی. اس میں جو ایک نئی پارٹی بنی ہے وہ دیکھیں گے ہم اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اس کی طرف سے بھی کافی بڑے بڑے دعوے ابھی سے آنے شروع ہو گئے ہیں. اگر عمران خان جو ہے وہ الیکشن کے اندر اپنی پارٹی کو لے کے جائیں گے تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج کریں گے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کا ووٹ ٹوٹے گا. اصل میں جو چیز ہے جو آپ نے کہا نا کہ یہ حکومت جو ہے مل کے الیکشن, دیکھیں الیکشن میں تو یہ اکیلے جائیں گے,
لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اگلی حکومت بھی اتنی ہی کمزور ہوگی, اتنی ہی مطلب کولیشن بیسڈ ہوگی, اس وجہ سے کہ سیڈلی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں اب اتنا زور نہیں ہے کہ وہ 2 صوبے جیت لے پورے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب وہ اپنے اپنے صوبے جیتیں گے یا اس میں مطلب کوئی نہ کوئی الائنس بنے گی. اور جہاں تک ووٹر کا ہے, دیکھیں ووٹر ڈیڈیکیٹڈ ہے, جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے فور ایئرز. کتنے الیکشن ہو جائیں, نون جو ہے نواز شریف نے اپنے جو ہیں وہ اپنی ایک کور ٹیم بنائی ہے, اپنے ووٹر ہیں. عمران خان کا جو ووٹر ہے نا, یہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ جو 16-17 ملین نیا ووٹر تھا, صحیح, اور اس پر اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں پچھلی جو ساری تھی جو نمبر گیم ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, نئی جو مردم شماری ہوئی اس پہ نہیں ہوگا, تو پھر تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا وہ اس دفعہ ووٹ کس کو دیں گے. اور اگر عمران خان گیم کے اندر ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سارے لوگ جو ہیں یہ مل کے کیک کھائیں گے. بالکل ٹھیک. سینیٹر کامران رضا صاحب, ایک ارریٹنٹ کی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر گئے ہیں, جن صاحب کا نام ابھی عامر غوری صاحب لے رہے تھے, اور وہ یقیناً اپنے ووٹرز کو ورغلانے کی ان میں بڑی صلاحیت ہے, بہت نیٹ ورکنگ انہوں نے کی ہوئی ہے بہت عرصے سے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ووٹر تو ایک دھن میں اپنے چلا جاتا ہے, اس کے لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ کام آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کا, سٹنگ گورنمنٹ کا, بھی پولیٹیکل اور فیڈرل, ان کا ہے کہ لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچائیں, ورنہ تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کالعدم تنظیم کو الاؤ کر دیں کہ جی وہ الیکشن لڑے اور اپنا ایجنڈا آ کے لے کے چلے. دیکھیے بات تو طرح سے ہم کاؤنٹر نہ پائے. عمران خان صاحب کے بارے میں کسی بزرگ کا قول ہے, نیک آدمی ہے میں, کہ وہ جھوٹ بھی اس طرح سے بولتے ہیں کہ ان کو خود بھی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچ ہیں. یعنی جھوٹ بولنے والا بھی جو ہے نا وہ اس کو سچ کی صورت میں اور خود اس کو بلیو کر کے جیسے یہ سچ ہے اس کو ہوتے, اور اس کا کوئی ہمارے پاس شاید کوئی علاج ہم نے دریافت نہیں کیا یہ 14 مہینوں میں, اور وہ اس 14 مہینوں میں مسلسل جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے. انہوں نے IMF کے معاملے کو ڈیلے کرنے میں پوری اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے 3 اسمبلیاں اس عرصے کے دوران توڑی. ان 3 اسمبلیوں کے توڑنے کے نتائج ظاہر ہے وہ قوم نے بھگتنے تھے. انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے نا, کہیں پہ آپ کو چور کہا, کہیں پہ ڈاکو کہا, کہیں پہ انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے مقصد میں, ان کا مقصد یہ تھا کہیں نہ کہیں پہ بھی کہ ملک بھی خدا نہ خواستہ اگر خراب ہوتا ہے تو ہو جائے, تاکہ میں لوگوں کو یہ ثابت کروں کہ میرا دور شاید بہتر تھا. تو وہ اپنی مقصد میں یقیناً کامیاب رہے. بڑی مشکل سے جا کے یہ IMF کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ طے پائے ہیں, اور وہ اب کوئی سانس آنے لگی ہے 14 مہینے کے بعد جا کے. تو وہ انہوں نے جو ڈیمیج کاز کرنا تھا وہ مسلسل جو ہے وہ کرتے رہے ہیں, اور ہم اس ڈیمیج کو اس طرح سے نہیں روک پائے جیسا روکے جانے کا حق تھا. پھر ان کے اگینسٹ یہ میں جانتا ہوں ایک لیگل ایکسپرٹ کے طور پہ کہ 4-5-6 ایسے کیسز موجود ہیں جس میں ابھی تک کنوکشن بھی ایون ہو سکتی تھی, مگر ان کیسز کو نہ لانا اور ان کو جو ہے نا وہ یہاں تک اس کو کورٹس کے اندر نہ لانا, شاید یہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے پارٹ پہ ایک فیلئر تھا. یا اس کو ڈیلے بڑے ایک فلمزی اور پیٹی ایشوز کے اوپر پولیٹیشنز کو ڈسکوالیفائی کیا. اب میں بار بار یہی بات کرتا ہوں, آپ لائر بھی ہیں, PDM کا حصہ ہیں, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی انہوں نے آرکسٹریٹ کیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ معاملے میں انہوں نے ایک منی ٹریل نہیں دی, یا گراس جو ہے وہ کرمنل نیگلیجنس کہہ لیں اداروں کی, اس کے ساتھ پھر فورن فنڈنگ کا کیس اور اس طرح کے لاتعداد اور کیسز, جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ سارے جرائم کیے ہیں, آپ پھر ایک ایسے شخص کو الیکشن لڑنے کی, لوگوں کی غلط طریقے سے ذہن سازی کرنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. یہ ہے کہ اس طرح کے کیسوں کے اندر پراسیکیوشن ہونی چاہیے, اور پراسیکیوشن امیڈیٹلی جو ہے وہ معاملات کورٹ میں آنے چاہیے, اور کورٹ سے کوئی نتائج اس کے نکلنے چاہیے. وہ ہم اس میں مکمل طور پہ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں, اور وہ ایسے کیس تھے جس کے اندر مٹیریل موجود ہے, اور وہ مٹیریل جو ہے نا وہ کورٹ کے سامنے نہیں آئے. آپ نے فضول کیسز اٹھائے ہوئے تھے, جی عدت پوری نہیں کی ہے, ٹھیک ہے وہ عدت پوری نہیں کی ہے, وہ اس میں ایک اسلام کے حوالے سے جو ہے نا یہ بات کی جا سکتی ہے, یا ان کی بیٹی کا معاملہ اٹھایا ہوا تھا جس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. مگر ان معاملات سے زیادہ جو ہے نا دنیا کو جو بتانا یہ تھا کہ یہ کرپشن میں انوالو ہیں یا دہشت گردی میں انوالو ہے. وہ دہشت گردی اور کرپشن کے معاملات جو, کیونکہ دنیا کے مائنڈ سیٹ کو وہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل تھی, وہ چیزیں جو چیزیں ایکسیپٹیبل تھی وہ وہاں پہ ہم اسٹیبلش نہیں کر پائے باوجود مٹیریل ہونے کے.
اور یہ یقیناً جو ہے نا ایک ناکامی میں اس کو اپنی سمجھتا ہوں. وانی صاحب، اب ہم نے ایک اور چیز دیکھی جو پچھلی پالیسیوں کا ایک تسلسل اور اس کے بعد اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے، وہ یہ کہ ہماری سیکیورٹی فورسز پہ پھر سے اٹیکس ہونے لگے ہیں، اور الیکشن کا جب ماحول بنے گا تو خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اس سارے ضمن میں ایک تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس چیلنج کو کمپلیٹ کر پائے گی اور جو مقررہ مدت میں انتخابات ہونے ہیں وہ ہو جائیں گے، ریگارڈلیس کہ معاشی صورتحال کیا ہے، سیکیورٹی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، جیسے آج بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، آرمی چیف صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو یہ دہشت گرد ہے ان سے نپٹا جائے گا اور بالکل ان کے اس کنٹرول میں ملک کو نہیں دیا جائے گا. وہ ساری ہر قسم کا دہشت گرد ہے، اس سے انشاءاللہ ہماری جو آرمی ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، وہ نبٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ وہ صلاحیت ان میں ہے، موجود ہے، اور اس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی، نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا ہی ہے، لیکن انتظامی امور کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نگران حکومت نہیں دیکھے گی. جیسے پنجاب میں، KPK میں ساری نگران حکومت سارے کام کر رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی جو حکومت ہے یہ ایسی نہیں ہے، وہ الیکشن بھی ضرور کروائے گی لیکن ان معاملات کو بھی دیکھے گی. ملک کو ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا. الیکشن انشاءاللہ ہوں گے تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جس کو لوگ ووٹ دیں گے، وہ انشاءاللہ حکومت بنے گی، پھر انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا پھر سے. ٹھیک. تو سینیٹر صاحب، یہ بہت پولرائزیشن ہوئی ہے ہمارے 4-5 سال میں ہمارے ملک میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے الیکشن اس چیز کو کم کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں جو نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں کنسنسس کی طرف جانا چاہیے، اور اسی بیس پہ اس نے میاں صاحب کے گھر جا کر ایک پریس کانفرنس کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ہمارے بچے سیاسی طور پر بھی آگے بڑھے. یعنی یہ جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے ہمارے بچوں تک آگے جانا چاہیے. ٹھیک. اور یہ کہا کہ اس ملک کی مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک پارٹی نہیں بلکہ ہم سب مل کے اس ملک کو مشکلات سے نکالے، اور اسی بیس پر حکومت کو، میاں صاحب کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور حکومت میں شامل ہوں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کنسنسس سے اس ملک کی مشکلات سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لاسٹ 5 ایئرز میں ملک کے ساتھ، خارجہ پالیسی کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ پاکستان جو تنہا رہ گیا ہے، ہمسائے ممالک کے ساتھ جو تنہا رہ گیا ہے، واشنگٹن DC اور نیو یارک اور لنڈن میں افواج پاکستان اور ISI کے خلاف بینر لگ چکے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو 14 ماہ اپنا رول پلے کیا، لیکن ابھی نئی حکومت کی ایک مورل، پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے شہزاد کہ وہ ملک کو مشکلات سے نکال دے، اور یہ تب ممکن ہے جب وقت پہ الیکشن ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹینڈ یہ رہی ہے ہمیشہ کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. دیکھیں ہمارے ایک پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا، دوسرا ہمارے پرائم منسٹر آ گیا، نون گروپ کے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، شاہد آ گیا. لیکن اسمبلی کی مدت پورے ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹینڈ ہے، اور اپنے وقت پہ الیکشن ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے سامنے چیلنجز ہوں گے، لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حکومت ہو تاکہ ملک اداروں کے لیے اور عوام کے لیے سوچے. غوری صاحب، آئیڈیلی جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہاں تو 2 جماعتی 2 پارٹی سسٹم ہے. پاکستان میں بھی یہ سلسلہ بڑھ رہا تھا، لیکن پھر ایک اور جماعت آ گئی ہے، اس کو کریٹ کر دیا گیا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جماعت کے بھی فردر ٹکڑے ہو گئے، جو لوگ متفق نہیں تھے وہ علیحدہ ہو گئے. تو یہ آپ کے خیال میں کتنا آگے چل کے فائدہ مند یا نقصان دہ ہوگا؟ اور یہ ایڈمٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے ملک کو مشکل سے نکالا ہے تو ہم آگے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بات کیوں جا رہی ہے؟ سولو فلائٹ ایک امپریشن مل رہا ہے. دیکھیں شہزاد، اٹس اے سیڈ ریفلیکشن کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے پچھلے 20-30 سال جس طرح اس کے اوپر نان پولیٹیکل فورسز نے کام کیا ہے اور پارٹیوں کو توڑا ہے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہی پہنچے گا. اور میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی ریفلیکشن یہ ہونی چاہیے کہ اب جب یہ حکومتیں بنیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، اس کے اندر نہ تو کوئی بیوروکریٹ آئے، نہ کوئی بینکر آئے، نہ کوئی ادھر ادھر سے بندہ پکڑا ہوا. دیکھیے اس کی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی. اگر یہ ملک جو ہے یہ پالیٹیشنز نے چلانا ہے اور پالیٹکس کے ذریعے چلانا ہے تو پھر اس طرح کریں کوئی مطلب ایسا آدمی جو اب پالیٹکس میں نہیں ہے
لیکن وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح سارے پروسیس کو لے کے چلنا ہے, جس کو آئین کا پتہ ہو, جس نے آئین کے اندر رہ کے کام کیا ہو, جس نے پارلیمنٹس کے اندر آپریٹ کیا ہو. کیونکہ یہ جو لوگ آتے ہیں نا باہر سے, یہ کسی اور کے لیے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے, لیکن مجھے نہیں, یہ میری خواہش ہے, لیکن اصل میں ہوا یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, انہوں نے اپنے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو قبول کیا ہے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ان کے اوپر پریشر ہے وہ یہ کہہ کہ ہمیں توڑا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل پارٹیز کی طرح چلایا ہوتا, ایک کلٹ کے طور پہ نہ چلایا ہوتا, اس میں بہت سارے جو ہیں سخت جو ہیں ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں جس میں سچائی بھی ہے, تو اس میں جو لوگ ہیں ان کے پیچھے وہ بار بار جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, ووٹ ٹوٹتا ہے, نئی پارٹیز بنائی جاتی ہیں. اب جو دوبارہ سے اکٹھے کر کے ایک نئی اور پارٹی بنے گی, پرانی پارٹی جو ہے کتنے عرصے تک, وہ آپ یاد ہے جس کو کنگز پارٹی کہتے تھے, وہ بیچاروں کا خاندان تک ٹوٹ چکا ہے گجرات والوں کا, ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں جو پرسنالٹیز ہیں, سیڈلی پاکستان کے اندر پرسنالٹیز جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں نا جن کا آپ نے مثال دی, وہ صرف امریکہ میں ہی ہے 2 پارٹی سسٹم. انگلینڈ میں ایک ہی پارٹی کے 3 وزیر اعظم ایک ہی ٹرم کے اندر ختم ہوئے ہیں, اور خود ہی ہوئے, یعنی اپوزیشن کے پریشر پہ نہیں, خود نہیں چلا سکے, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں بات وہ یہ آ جاتی ہے کہ پھر اسپیکولیشن, اور اس سے پھر آپ کا عدم استحکام ہوتا ہے سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ. اب اس چیز میں کیا قباحت ہے کہ اگر یہ پہلے تو ہوتا رہا جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اسمبلی کی مدت 6 ماہ بڑھ جائے گی, 1 سال بڑھ جائے گی, اس پہ بھی بات ہوتی رہی. اب یہ چیز طے ہو گئی کہ جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اگلے مہینے نگران حکومت آ رہی ہے. اب اسپیکولیشن سٹارٹ ہوگی نگران وزیر اعظم کون ہوگا, کس طریقے سے چلائے گا. اچھا جب نگران آئے گا کیا وہ مقررہ مدت میں الیکشن کروا دے گا؟ سو یہ اسپیکولیشن کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں کہ جی ہمارا اس نام پہ اتفاق ہو گیا ہے, اب یہ اگلے 1 ماہ کے بعد یہ ہمارے نگران وزیر اعظم ہوں گے. دیکھیں پچھلی دفعہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2018 میں کس نے الیکشن جیت کے دیا تھا عمران خان کو. عمران خان کو جب پتہ لگا کہ اب حکومت ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, تو وہ اسی ادارے کے لیڈر کے پیچھے پڑ گئے, اور ان کو جو انہوں نے نام سنائے تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. تو اب سوال یہ کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس شدت سے تو نہیں, لیکن وہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ سے بھی سنی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سنی ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل سٹیک ہے اس کو باقاعدہ دھکا لا کے باہر نکالا گیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ فرض کیا لوگوں نے آنا تھا, تو پھر میری امید یہ ہے کہ جس وقت نیکسٹ ٹائم حکومت بنے گی, تو پہلی تو ان سارے لوگوں کو مل کے ایک یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ کام جو غلط ہوئے ہیں پچھلی دفعہ میں, ان کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جائے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں وہ ہوگی کہ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے اس کو واپس 3 سال پہ لے جایا جائے, ٹھیک ہے نا. پرائم منسٹر جو ہیں یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف کو چنیں, نہ کہ وائس ورسا, ٹھیک ہے نا. اور ان بیچاروں کو مشکل میں نہ ڈالیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ ہماری نہیں, ملک کے اندر تو بیچارہ اتنی اس کو ٹینشن نہیں ہے. جو ملک کے باہر بیٹھی فورسز ہیں وہ باقاعدہ کام کر رہی ہیں اس ادارے کو کمزور کرنے پہ, اور دے کیم ٹو کلوز 9 مئی کو کہ اس ادارے کو جو ہے پورے ملک کے اندر بدنام کر دیا جائے. اور یہ چونکہ ہیرو کے طور پہ ایک جو آدمی لگا ہوا تھا, اس نے جو کچھ کیا ہے, دیکھیں نا, اگر فرض کیا وہ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا تھا تو اس میں قذف کا قانون بھی ہوتا ہے نا. اس نے ہر طرح کا الزام لگایا لوگوں پہ, اس پہ صرف یہ کیس کر دیں کہ بھائی یہ پروف کر. دیکھیں اس کے اندر یہ حوصلہ ہے, وہ عدالت میں جا کے کہہ چکا ہے کہ میرے پاس پروف کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جان پھر اس کو کوڑے لگائیں نا کھڑے ہوئے چوک کے اندر, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی کیس تو کریں, ٹھیک ہے. اب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کامران صاحب, مجھے یقین کریں ہمدردی ہو گئی کامران صاحب سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو پھر آپ جو ریپریکیشنز ہوں گے نا ان کو فیس کرنے کے لیے تیار رہیں. بالکل صحیح. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اب یہ بھی ایک بحث ہے جی, پرانی مردم شماری, نئی مردم شماری, الیکشن کیسے, اور پھر نتائج کو قبول کرنے کی جو بات ہے, یقیناً جو جماعت ابھی مطلب جو ہارے گی پی ڈی ایم کے علاوہ جو ہٹ کے جماعتیں ہیں وہ اس پہ تحفظات کا اظہار کریں گی, نتائج کو تسلیم کریں, جو مطلب ماضی میں بھی ہوتا ہے. اس چیز کو عوام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے بتایا جائے گا, باور کرایا جائے گا کہ جو الیکشن ہیں وہ صاف شفاف ہیں اور جو بھی نتائج ہیں وہ قبول ہوں سب کو اکراس دا بورڈ؟ ایک تو آپ الیکشن کمیشن کے ممبرز کو دیکھیں گے یا ان کے چیف کو دیکھیں گے, یہ سارے اس دور کے لگے ہوئے ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے. اور یہ میں جانتا ہوں کہ جو اس کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں ان میں بھی جو ان کے جن کے اوپر جو ہے نا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اتفاق تھا, ان کو یہ ہمارے والے اتنے شرفا ہیں کہ انہی کو جو ہے نا انہی کے نام پھر اس کے بعد آئے ہیں. اس میں کوئی ان کی طرف سے تبدیلی جو ہے نا شاید نہیں ہوئی ہے. تو میں یہ اپنی پارٹیز کو اکثر, بلکہ ایک آدھ دفعہ شاید پرائم منسٹر صاحب کو میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ حکومت ہوتی ہے یا حکومت نہیں ہوتی ہے, اور اگر ہماری حکومت تھی تو اس کو ہم کو اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ ہماری حکومت ہے. اگر اس طرح معذرت خانہ انداز میں جو ہے حکومتیں کی جائے تو اس میں
कमजोरी का अगर एहसास हो तो दूसरे उस कमजोरी से फायदा उठाया करते हैं, और इसमें हमारे एक तासुर जो गया है, मैं इसके लिए मुझे मतलब अफसोस है, मगर एक कमजोरी का एहसास जो है वो हुआ है। हम बर वक्त फैसले नहीं कर पाए, उसके लिए 100 उसके रीजन हम बयान कर पाएंगे कि जी बहुत सारी पार्टियों की गवर्नमेंट थी और बहुत कम वक्त था, या इमरान खान साहब जो है ना वो इसमें हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। मगर इन सब बातों के बावजूद ये हुकूमत थी हमारी, ये हुकूमत नहीं थी, और अगर थी तो हमको उसकी तमाम जिम्मेदारियां कबूल करनी थी और की जानी चाहिए थी, और हमको मजबूती से गवर्नमेंट करने का एक तासुर कायम करना था। शायद वो हम अब मुकम्मल तौर पे नहीं दे पाए, मगर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कुछ बेहतरी की तरफ मामला शुरू हुआ है, उसमें IMF की वजह से या किसी और, तो इस जो है ना वो आगे भी जो है ना वो मामला को इसी तरह से सीधा रख सके। मगर अगेन एक बात फिर जो ना एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन कहूंगा, ये हुकूमत होती है या हुकूमत नहीं होती, और अगर होती है तो उसको जो है ना वो बताना पड़ता है कि ये हुकूमत है, उसमें वो मामला उसी तरह से चलाने पड़ते हैं जैसे हुकूमतें की जाती हैं। सेनेटर साहब, अभी आप लोग बार बार ये कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आपने मिल के मुल्क को मौशी बहरान से निकाला है, मुश्किल फैसले किए हैं, अपनी सियासत को दाव पे लगाया है, तो अब क्योंकि सारी जमातें कहती हैं हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, वेल एंड गुड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस आप क्यों नहीं दे रहे कि आपने मिलकर जो इतने बड़े फैसले किए हैं या बकौल आप लोगों के कारनामे अंजाम दिए हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा, एक कॉन्फिडेंस लोगों को मिले, सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, आम आदमी को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। देखिए इसमें 2-3 रीजंस हैं। उसमें ऐसा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं थी काफी अरसे से, मतलब वो फिर उनसे अलग हो गई थी PDM से, वो कि हुकूमत का हिस्सा थी। अब वो शायद उस सेटअप में आना चाहती है, नहीं आना चाहती। फिर उसके साथ एक और वजह है, पीपल्स पार्टी जो है वो शायद सिंध में अपने साथ किसी को भी शरीक ना करना चाहे, मगर बाकी जगहों पे शराकत लेना भी चाहेगी। फिर उसके बाद एक नई चीज जो है वो जाहिर है पीपल्स पार्टी की अपनी एक लेगेसी है, वो ये चाहते हैं कि बिलावल को इंट्रोड्यूस करवाएं, एज ए प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करवाएं, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उनको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही था कि उसको इंटरनेशनली जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि वो वुड भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। मगर इसके साथ साथ जो है वो नून का एक इशू होगा, वो ये समझते हैं कि हम पंजाब में बड़ी पार्टी हैं और अगर PTI अगर हारती है तो उसकी जो बेनिफिशरी है वो सिर्फ हम हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें पार्टियां अपना ना सिर्फ अपना प्रोग्राम जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगी, बल्कि अपनी पर्सनालिटीज को भी जो है ना वो आगे लाना चाहेंगी। इसलिए शायद कि वो इकट्ठे नहीं चल पा रही, मगर अगर इकट्ठे चल पाती या कम से कम 5 साल और इकट्ठे चल लेते, या कोई ऐसा इकट्ठा प्रोग्राम होता और उसके नतीजे में अवाम को यकीन होता कि अगले 5 साल के अंदर जो ना मुल्क मुश्किल से निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस लेते। आनी साहब, इसमें कोई सियासी मसलहत है या आप समझते हैं कि कोई इसका मनफी असर पड़ सकता है आपकी इलेक्शन कैंपेन पे या आगे चल के, कि आप ये कहें कि जी जो भी हम आगे वज़ीर आज़म बनाएंगे वो इकट्ठा बनाएं, जिस सियासी जमात की अक्सरियत होगी, और सादा अक्सरियत अगर ना भी हो लेकिन सबसे बड़ी पार्टी हो, तो वो दूसरों के साथ इत्तेहाद कर सकती है, ये बात भी नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, मेरी ज़ाती राय यही है जो आपने बात की है, मेरी ज़ाती राय में ये बहुत बिल्कुल दुरुस्त है। और जो पार्टियां हैं ये अपने अपने उस पे निशान पे इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपनी तरजीहात हैं, वहाँ हर हलके में उसके अपने नुमाइंदे हैं। और लेकिन ये आम इलेक्शन नहीं होने जा रहे, ये बड़े मखसूस हालात में मखसूस इलेक्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, मखसूस इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, लेकिन पिछली दफ़ा भी ये अपने पिछली दफ़ा भी हमारा इनसे प्यार मोहब्बत था, कुर्बत थी, तो इलेक्शन तो सारी जमातों ने अपने अपने टिकट पे लड़ा है और बाद में इकट्ठे हुए हैं, सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई हैं। तो अब भी इंशाअल्लाह, अगर मेरी तो वैसे ख्वाहिश है, मेरी ज़ाती राय ये है कि इकट्ठा ही होना चाहिए, हमारा इत्तिहाद होना चाहिए, एक दफ़ा इस मुल्क में एक इस्तेकाम आए, तरक्की की तरफ मुल्क चले। जब इलेक्शन भी होते रहेंगे, पार्टियां भी अपनी अपनी हुकूमतें करती रहेंगी, एक दफ़ा मुल्क को एक सीधी पटरी पे ला के खड़ा कर दिया जाए। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि माजी में इत्तेहाद बने, कुछ ऐसे इत्तेहाद बने जो सियासतदानों ने नहीं बनाए और उसकी वजह से सियासत को, मुल्क को, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा।
اب ایک چانس ہے کہ آپ سیاستدان ایک ایسا اتحاد بنائیں اور جس کا مقصد ہو کہ جمہوری قدروں کو بڑھانا ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اس میں پھر ہچکچاہٹ کیوں؟ نہیں یہ ہونا چاہیے, یہ آپ کی بات درست ہے. میری ذاتی رائے میں تو یہ ہونا چاہیے, ساری پارٹیوں کے لیڈروں کو یہ سوچنا چاہیے. جیسے اب دن رات ایک محنت کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, تمام پارٹیوں کو, اتنی پارٹیوں کو اکٹھا رکھا ہے. ان کو 4 آدمی نہیں اکٹھے رہ سکتے, انہوں نے کتنی پارٹیاں, 11 12 13 14 پارٹیاں, ان کو اکٹھے رکھا ہے. سب سے مشکل کام ان کے لیے یہ تھا کہ ساری پارٹیوں کو, کیونکہ ہر پارٹی کے اپنے نظریات ہیں, اپنی سوچ ہے, اپنے علاقے کے, ان کے علاقے کے لحاظ سے ان کے علاقائی مسائل ہیں. تو یہ بڑا کام ہے, اور یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے, اور جیسے انہوں نے اکٹھا کیا ہے, امید ہے ہمیں وہ آگے بھی انشاءاللہ اس کو اکٹھا لے کے چلیں گے لوگوں کو. ٹھیک. سینیٹر صاحب, دبئی میں ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب کی, پھر اسلام آباد میں ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی وزیر اعظم سے, تو کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ طے پائی ہیں؟ کوئی اس قسم کی بات ہو گئی ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, یا یہ ایون فارمولا کسی قسم کا کوئی طے ہوا ہے کہ کیسے آپ لوگ آگے چلیں گے اگر مطلب مطلوبہ سادہ اکثریت ایک جماعت نہیں لے سکی تو؟ دیکھیں شہزاد, اگر سپوز ان حالات میں لیڈرشپ آپس میں نہیں ملتے ہیں, اگر اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ بات نہیں کرتے ہیں, تو کیسے چلیں گے معاملات؟ دیکھیں یہ تو تب ممکن ہے جب اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ آپس میں ملے اور ہر ان ایشوز پہ ڈسکشن کر لے جو ایشوز ہے اس وقت. سپوز آپ کی نگراں سیٹ اپ, آپ کی آنے والا الیکشن, آپ کے اسمبلیوں کی مدد پورے ہونے کے بعد, تو اس کے لیے تو چاہے دبئی ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ لنڈن ہو, وہاں جہاں لیڈرشپ اویلیبل ہو وہاں آپس میں ملتے ہیں. نہیں, یہ سوال سنیں نا, مطلب آپ نے وہی مشکل فیصلے کیے اور بتایا کہ جی مل کے یو کین ڈو ونڈر. میں شہزاد آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. سنیں, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نگراں وزیر اعظم آئے گا, تو ابھی ہم کیوں اناؤنس کریں؟ ابھی تو ان پہ بات چیت ہو رہی ہے, جلدی کس چیز کی ہے؟ پھر میں آپ سے اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا. میں آپ کی جماعت دعوے کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, سنیں, میں یہی کیوں کہوں, کل بھی چیف منسٹر مجھ سے اگر آپ پوچھ لیں تو میں کہوں گا کہ میرا پرائم منسٹر آئے گا. اگر ان سے پوچھ لیں تو یہ کہے گا کہ میں, لیکن کیسے آئے گا جب میری اکثریت ہو. اگر میری اکثریت ہو تو میرا وزیر اعظم تو حق ہے نا, اور میں پھر تمام جماعتوں کو آپس میں اپنے ساتھ لے جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نگراں سیٹ اپ بھی آئے گا, نگراں وزیر اعظم بھی آئے گا, وقت پہ اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی, وہاں پھر نگراں سیٹ اپ الیکشن کروائے گا, جس کی اکثریت زیادہ ہو. تو میں یہ تو پاکستانی قوم کو میسج دوں گا کہ ایز اے فارن منسٹر, میں جیسے میرے کولیگ نے کہا کہ انٹروڈیوس کیا, نہیں, میرے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹروڈکشن کے لیے ہم نے نہیں بھیجا تھا, بلکہ ان کی کوالٹیز کو یوٹیلائز کر کے اس نے ایز اے فارن منسٹر پاکستان کے ڈگنیٹی کو مضبوط کیا. تو اگر مجھ سے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر آپ پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو میرا پرائم منسٹر ول بی دا بلاول بھٹو زرداری صاحب. میں تو یہ کہوں گا. اگر آپ نون گروپ سے پوچھتے ہیں تو یہ کہیں گا کہ اگر ہم نے الیکشن جیتیا تو ہمارے لیڈر پرائم منسٹر ہوگا. کیا کامران صاحب سے آپ پوچھ لیں ابھی کہ اگر آپ لوگوں نے الیکشن جیتا تو آپ کا وزیر اعظم کون ہوگا, یہ اپنے لیڈر کے بارے میں کہے گا. تو ان میں تو دو رائے نہیں ہے. ہم کیوں ابھی سے عوام کو تصوف میں ڈال لیں, بلکہ ہمیں عوام کو میسج عوام کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں. عوام کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گے, نگراں وزیر اعظم آئے گا, وہ الیکشن کروائے گا, جس نے الیکشن جیت لیا اس کا پرائم منسٹر ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جناب آصف علی زرداری صاحب کی سوچ یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن بھی گیا تو ہم تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کے اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم کنسنسس سے آگے بڑھیں گے. تو کم از کم ایک بات تو آپ نے بتا دی مجھے کہ جس جماعت کی بھی اکثریت ہوگی, چاہے سادہ اکثریت نہ ہو, مطلب مطلوبہ نمبر نہیں بھی ہو, مطلب لیکن باقی جماعتوں سے زیادہ ووٹس ہوں, تو حق اس کا ہوگا. حق ان کا ہے, مطلب یہ بات ہے ہوگی. حق ان کا نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. حق ان کا ہے. جیسے 2008 سے لے کے 2013 تک ہماری اکثریت نہیں تھی, لیکن سب سے زیادہ ایمینس تھے ہمارے, ہم نے حکومت بنا دی. اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ ایک اینکر کامران خان بیٹھ کے ٹائم اور ڈیٹ دیتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی اس تاریخ پر اس ٹائم پہ. لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب نے تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا 5 سال پورا کیا, اور سیکنڈ ٹائم پولیٹیکل ٹرانزیکشن کے لیے ہم نے 2013 کے الیکشن کے ریزلٹ کو ایکسپٹ کیا. ٹھیک. عامر غوری صاحب, فائنلی یہ باتیں آپ کو کانفیڈنس دے رہی ہیں, کنفیوز کر رہی ہیں؟
نہیں میں تو بالکل کنفیوز نہیں ہوں اس وجہ سے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ میں بالکل جو ہے تنگی صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ وہ تو اپنا ہی نام دیں گی. اس میں بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. میرا خیال ہے کہ زردائی صاحب جتنے جو ہے نا قابل پولیٹیشین ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے نوجوان بچے کو جو ہے نا وہ ڈیپ اینڈ پہ پھینکیں گے جس وقت دوسری طرف سے پولیٹیکل کیریکٹرز جو بڑے ویٹ کے ہیں وہ بھی جو ہے نا سوئمنگ پول میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ دکھانے کے لیے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول جو ہے ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. آئی تھنک کہ کوئی پتہ نہیں آخری وقت میں وہ کہہ دیں کہ مجھے ہی بنا دیں. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے کہ اگر فرض کیا وہ مطلب وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا ہو سکتا ہے نہ بنے تو صدر بن جائیں, ہی وڈ لائک کہ وہ انشور کریں کہ جب تک بلاول جو ہے 40 سال کے قریب پہنچتے ہیں اور اس وقت تک پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی ہی ول بی اسٹیبلشڈ پولیٹیشین. ساری دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو جانتے ہوں گے, میڈیا ان کو جانتا ہوگا, اینڈ ہی از امپریسنگ جس طرح وہ جاتے ہیں, جس طرح وہ بات کرتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو دوسری طرف ہے نا ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے بہت سارے پولیٹیشینز جو ہیں دے نیڈ ٹو بی فیزڈ آؤٹ ود اے چانس, جو ان سے کھینچ لیا گیا تھا. تو لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس بفور ٹائم ہمیں نہیں پتا کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیتے گی اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ بھی کر سکے گی کہ وہ اپنا وزیر اعظم بنائے یا نہ بنائے. لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اگر پھر دوبارہ سے واپس آتے ہیں کہ وہ شخص جس کا آپ نام نہیں لے رہے لیکن میں بار بار لیتا ہوں کہ عمران اگر اس گیم میں موجود ہوں گے اور پھر اس کے بعد جس طرح سیٹیں ٹوٹیں گی, میرا خیال ہے ٹوٹیں گی, تو پھر تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مل کے وہ کام کرنا پڑے گا جس کا آج سے بہت دیر پہلے آئی واز اے وٹنس ٹو دیٹ جب وہ سائن کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی, وہ وہاں پہ تھا. میرے پاس وہ ڈاکیومنٹ جو میرے لیے انہوں نے سائن بھی کیا دونوں نے, وہ میرے پاس ایک کاپی موجود ہے لنڈن میں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کو اس وجہ سے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ پنجاب اور سندھ جو ہے وہ اگر اس نے, چونکہ یہاں جو لیڈرشپ ہے نا انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں زیادہ سیڈلی. کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو پارٹیز ہیں, دیکھیں نا بلوچستان میں تو کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی پارٹی جو ہے وہ 30 سیٹیں بھی جیتے گی اکیلی. وہ سردار جو ہیں وہ اپنی اپنی سیٹیں جیت کے آتے ہیں, مطلب کسی کے پاس 5 ہیں, کسی کے پاس 9 ہیں, دین پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنکاکشن بنتی ہے اور پھر وہ سپورٹ بنتے ہیں یہاں پہ. تو یہ دونوں پارٹیز فیصلہ کریں گی کہ ان کا پرائم منسٹر کس کو بنوانا ہے. اور اگر پنجاب کے اندر آخری چیز, اگر پنجاب کے اندر نون کی حکومت نہ بنی پھر پرابلم ہے. ایک کامن پولیٹیکل اینیمی جو ہے وہ ایک انڈیویجول یا ایک جماعت ہے, نون لیگ کا بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی, JUIF کا بھی. تو جب ایک کامن ایک اینیمی یا تھریٹ آپ کے سامنے ہے تو اس کے لیے آپ اکٹھے ہونا کیا مسئلہ ہے آپ کو, کیونکہ آپ 3 پلیٹ فارم سے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوں گے, تو آپ نہیں سمجھتے پولیٹیکل کے ووٹر کنفیوز نہیں. اس میں دیکھیں نا کہ اگر فرض کیا کل کو زردائی صاحب, یہ بالکل سپوزیشن ہے کہ زردائی صاحب کی جو کور ٹیم ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں پرومیننٹ وہ پنجاب سے ہیں. لیٹ سے اگر وہ یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے جیتے, ٹھیک ہے نا, جو بندہ گجر خان میں بیٹھا ہوا وہ جیتے, جو لالا موسیٰ میں بیٹھا ہے وہ جیتے, جو منڈی بہاؤدین میں بیٹھا ہے وہ جیتے, جو ملتان میں بیٹھا ہے وہ جیتے. تو پھر کل کو اگر فرض کیا نواز شریف یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ایسے کرتے ہیں ریسیپروسٹی میں, پھر آپ کراچی کی 5 سیٹیں ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے کہ وہ خالی ہوں گی. تو ابھی تو وہاں ڈیل شروع نہیں ہوئی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو گیو اینڈ ٹیک ہے اس میں یہ ضرور فیصلہ ہوگا کہ اگر پنجاب جو ہے if it goes back to مسلم لیگ نون تو پھر شاید ڈیل ہو جائے کہ سندھ جو ہے سینٹر میں پرائم منسٹر کس کا بنے گا. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ, یہ بہت بڑا فیصلہ بھی رہتا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں, ان کو نام کلیئر ہوگا کہ نہیں, وہ الیکشن لڑیں گے کہ نہیں. ویری رائٹ. لاسٹ 1 منٹ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کے خیال میں آگے الیکشن موڈ میں ہم آ جائیں گے, نگران سیٹ اپ آئے گا, سو کیا ممکنات ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابات کے بعد بھی نئی حکومت میں اب تشخص برقرار رکھے گی؟ دیکھیے پی ڈی ایم فی الوقت تو ان ایکٹیو ہے. اس وقت تو گورنمنٹل سائڈ پہ ایک اتحاد ہے اور اس میں پی ڈی ایم سے باہر کے لوگ بھی ہیں اور پی ڈی ایم کے اندر کے لوگ بھی ہیں. مجھے نہیں یاد کہ پی ڈی ایم نے 14 مہینے میں کوئی ایسا اجلاس بلوایا ہو جو پی ڈی ایم سے کی پلیٹ فارم پہ ہو. تو اس وقت تو اس کو آپ ان ایکٹیو سمجھیے. میرا خیال ہے کہ اس وقت مفروضہ یہ ہے ذہن میں شاید پارٹیز کی یہ ہے, وہ کہ کامن گول ہے, کامن ان کا دشمن ہے, مگر مفروضہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں شاید عمران خان نہیں ہوگا تو پھر ہمارا آپس کا مقابلہ ہوگا. مگر شاید یہ مفروضہ اس وقت تک پارٹیز کے پاس ذہن میں نہیں ہے کہ اگر وہ موجود ہوا یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کیا کریں گے یا پھر آپس میں ifs and buts. لیکن اس کے لیے یقیناً ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ایک نگران حکومت ملک میں ہوگی اور عوام جائزہ لیں گے زندگی کا, جیسے آج وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ
پی ٹی آئی کی 4 سالہ کارکردگی کا مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کی 4 سالہ کارکردگی سے ہوگا، نہ کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کا جس نے زیادہ تر ڈیمیج کنٹرول کیا اور اپنی سیاست کو بھی داؤ پہ لگایا۔ بہرحال بہت شکریہ عثمانی صاحب، تنگی صاحب، عامر غوری صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، پروگرام دیکھنے کا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔